अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको दो बड़ी खबरें ला के दे रहे हैं। ये जो रियासत मदीना जो शद्दाद की जन्नत की तरह इमरान खान साहब ने तैयार की है, इसके वाली इमरान खान साहब खुद कितने बड़े मुनाफिक हैं, हम आपको कुछ बड़े इंकशाफात आज ला के दे रहे हैं। किस तरह से ये अपने मुखालफिन के खिलाफ बयानिया इकट्ठा खड़ा करते हैं और खुद वही काम खुद कितनी दीदा दलेरी से, ढिठाई से और माजरत के साथ बेशर्मी से करते हैं। और अब जिस किस्म की कानून साजी इनकी ज़ात के लिए हो रही है, अब हमारी सुप्रीम कोर्ट इन पर भी ज़रा देखे ना कि ये पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी नहीं हो रही। तो ज़रा इस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने किस तरह से बयानिए घड़े और उनका क्या हाल किया, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आज इमरान खान साहब ने अपने ज़ख्मों की एक वीडियो भी जारी करवाई है। देखिए, हमें किसी के भी ज़ख्मी होने पर ये नहीं इल्ज़ामात लगवाने चाहिए कि इसने खुद करवाया या ये ज़ख्म है ही नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, ज़ख्मी हुआ ही नहीं है। ये नहीं करना चाहिए। ये बड़ा अफसोसनाक होता है। आप एक विक्टिम को बहुत बड़ी ज़हनी अजियत से दुचार करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब और इनका जो अरसलान बेटा था, वो जब ये हुकूमत में थे, अबसार आलम साहब पर गोली का हमला हुआ, उनको गोली लगी, ये मज़ाहिया वीडियोस ट्वीट करवाते रहे, क्वेश्चन उठाते रहे, गोली घुसी कहां से, निकली कहां से, निशान कितना बड़ा था, घुसने का निकलने का कितना बड़ा था, खून निकलता नजर क्यों नहीं आ रहा था वाजे। ये इनके लाइन ऑफ क्वेश्चंस थे, इनके और इनके सपोर्टर्स के। मुझ पर अटैक हुआ, ये कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल की डॉक्टर नाजिया ने, ऑर्थोपेडिक थी, उन्होंने मुझे कहा तीसरे दिन क्या पट्टी उतार दे, मैंने पट्टी उतार दी। यही पीटीआई मेरी फोटोशॉप कर करके तस्वीरें चला दी कि वो देखो जी पट्टी उतर गई, पट्टी उतर गई, पट्टी ड्रामा थी, पट्टी थी ही नहीं, जख्मी है ही नहीं। मुझे मजबूरन अपने जख्मों की तस्वीरें जारी करवाना पड़ी, जो मैंने खींच के लगाई कि भाई ये सारी के सारी बाजू मेरी काली हुई हुई है, ये मेरी कोनियों पर सारे टांकों के निशान देख लो, जख्म देख लो। बावजूद इसके कि पहले दिन हॉस्पिटल से मेरी वीडियो तो तस्वीर आ गई थी, जब मुझे टांके लग रहे थे, मेरा बाजू खून निकल रहा था, सारा कुछ हो रहा था। लेकिन इस जमात ने पूरी एक कैंपेन चलाई। आज हालत यह है कि आज पैसे दे के अपनी प्रोपेगेंडिस्ट खवातीन और मर्द जो इनसे पैसे लेते हैं, एंकर, वो इनके लिए ट्वीट्स कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की टांग जख्मी है। ये होता है मुकाफाते अमल। हमने तो इमरान खान साहब पर मैंने हमले की मजम्मत की, मैं आज भी मजम्मत करता हूं। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे उन पर हमला नाकाबिले कबूल है। साबिक छोड़े, एक पाकिस्तान के शहरी के तौर पे भी उन पर हमला नाकाबिले कबूल है। लेकिन खुद ये क्या कर रहे थे जब ये हुकूमत में थे? ये हमला करवाते भी थे, उस हमले को सपोर्ट भी करते थे, उस पर तालियां भी बजाते थे और फिर उस हमले को जाली भी करार देते थे। यह है इस जमात का खमीर। और अब जरा आप देखिए कि आज वो जगह जगह पे लगा हुआ है इमरान खान साहब का इंटरव्यू फाइनेंशियल टाइम्स को कि नहीं जी वो अमेरिका के ऊपर अब मैं इल्ज़ाम का नहीं कहूँगा कि मेरी हुकूमत हटाने में, और मैं तो दोस्ताना ताल्लुकात चाहता हूँ और मैं अब उस पर दोबारा बात नहीं करूँगा कि अमेरिकी साजिश के तहत मुझे हटाया गया। अरे भाई, आपने एंटी अमेरिकनिज्म को फ़रोग दिया, आपने अमेरिका से नफरत उभारी, आपने झूठ बोला कि अमेरिका ने आपकी हुकूमत हटवाई। वो ऑडियो जो आपकी लीक्स हुई, उससे साबित हुआ कि आपने किस तरह से बयानिया घड़ा, और आज आप बड़े सुकून से हाथ झाड़ के और कह रहे हैं ये जा रहा हूं। और इनके सपोर्टर्स का मसला ये है कि वो ऐसे ज़ोंबीज़ हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स, कि आज इमरान खान साहब कहें कि जी ये बंदा काफिर है और ये रियासत मदीना बनने के हक में हायल है, तो वो यूथी कहेंगे मार दो मार दो मार दो, ये काफिर है काफिर है काफिर है। वो सोशल मीडिया पे पूरा ट्रेंड खड़ा कर देंगे और अगले ही सुबह इमरान खान साहब उठ के कहेंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा मोमिन है और रियासत मदीना का अलम मैं इसके हाथ में पकड़ाऊंगा। तो यूथी कहेंगे देखा,
ہمیں مل گیا جو ریاست مدینہ جس سے عمران خان نے بنوانی تھی وہ مل گیا. آپ کہیں گے بھائی کل تو آپ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کہ یہ کافر ہے سب سے بڑا اور ریاست مدینہ کا حلمہ کر, تو وہ کہیں گے ہاں کل عمران خان ٹھیک کہہ رہا تھا, یہ واقعی کل تک کافر تھا, لیکن آج عمران خان صاحب نے اس کو چن لیا ہے تو اب یہ ٹھیک آدمی ہو گیا, یہ اب ریاست مدینہ بنائے گا. اس طرح کی اندھی تقلید کرنے والے جس سیاسی رہنما کو لوگ میسر ہوں, آپ سوچئے اس کو کیا رکاوٹ, وہ ایک بیانیہ کھڑے اس سے مکر جائے, جھوٹ کی ایک کہانی بیچے, اگلے دن اس سے مکر جائے, نئی کہانی گھڑ لے, وہ کہیں گے جی کل بھی جو جھوٹ بولتا تھا وہ بھی ٹھیک تھا, آج جو جھوٹ بول رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. یہ کس قسم کی جماعت ہے, کس قسم کی فالوئنگ ہے, کس قسم کی شرمناکی ہے عمران خان صاحب کی اور ان کے جماعت کے فالوورز کی. مطلب جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر, آدمی کو صاحب ایک کردار ہونا چاہیے, کچھ تو شرم کریں یار آپ لوگ. لیکن پوری کی پوری جماعت اوپر سے لے کے نیچے تک, وہ ہو جی وہ عمران خان صاحب کا جو قاتلانہ حملے والا پکڑا گیا, شہباز گل صاحب شروع ہو گئی, تو بندہ ہی نہیں جو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے, وہ جس نے پکڑا تھا, جس کو پی ٹی آئی والے ہار پہنا رہے تھے, اس بچے نے کہا کہ نہیں یہی ہے بھائی میں نے اس کو پکڑا ہے. اس حد تک تو یہ جھوٹ بولتے ہیں جگہ جگہ پہ. اور اب آپ دیکھیے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں نیب لا میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں ان کو چیلنج کیا ہوا ہے, اور ہمارے معزز جج صاحبان دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرسن سپیسیفک تو نہیں ہے. پچھلے دنوں جب ای سی ایل سے نام نکالے گئے تو یہ تو پرسن سپیسیفک فیصلے لیے گئے, جو لوگ کابینہ میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ہی اپنے نام ای سی ایل سے نکلوا لیے. اس قسم کے ریمارکس ہمارے معزز جج صاحبان دیتے رہے. معزز جسٹس محمد علی مظہر صاحب یہ سوال کرتے رہے, معزز جسٹس اعجاز الحسن یہ اس قسم کے سوالات کرتے رہے, معزز چیف جسٹس عمرتا بندیال اس قسم کے آبزرویشنز دیتے رہے, معزز جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی وہ یہ اس قسم کے آبزرویشنز دیتے رہے, معزز جسٹس منیب اختر اس قسم کے آبزرویشنز دیتے رہے. پھر اب نیب لا پہ امینڈمنٹس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہمارے معزز جج صاحبان, اور دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ تو ایسے ہے کہ یہ تو اس کے بغیر تو آج معزز جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے ہیں کہ یہ تو پھر کرپشن کے کیسز میں ٹرائل ممکن ہی نہیں رہے گا ان امینڈمنٹس کے بغیر. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ امینڈمنٹس کس کے لیے کی گئی ہیں. ٹھیک ہے, اب پرسن سپیسیفک لا ہم آپ کو بتاتے ہیں کون سا ہوتا ہے, اس پہ اب ہمارے معزز جج صاحبان ذرا دیکھیں نا, اس کو بھی ایگزامن کریں. وہ عمران خان صاحب جو ان امینڈمنٹس کو نیب امینڈمنٹس کو یہ کہہ کے سپریم کورٹ میں لے کے گئے ہوئے ہیں کہ یہ پرسن سپیسیفک ہے, ان مبینہ طور پہ حکمرانوں نے مبینہ طور پہ اپنی لوٹی دولت کو مبینہ طور پر بچانے کے لیے یہ امینڈمنٹس کر کے نیب کو ٹوتھ لیس بنایا. ان کی اپنی حالت دیکھیں. عمران خان صاحب کے پی حکومت کا ہیلی کاپٹر رکشے کی طرح استعمال کرتے ہیں. جب انہوں نے کہیں پر بھی دورے پہ جانا ہوتا ہے, چیف منسٹر کے پی محمود خان صاحب ہیلی کاپٹر اٹھاتے ہیں, عمران خان صاحب کو ملنے پہنچ جاتے ہیں, آفیشیل ڈیوٹی کے طور پہ پھر عمران خان صاحب کو لے کے کہیں ٹریول کرنے چلے جاتے ہیں. اب وہ نیب میں کیس چلا گیا کہ اتنے کروڑوں روپے کا, اربوں روپے کا عمران خان صاحب نے کے پی حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کیا چیف منسٹر کا, اتنے انہوں نے سینکڑوں دورے کیے اور اتنا اربوں کا نقصان ہوا کے پی حکومت کو, اور وہ نقصان ٹیکس پیئر کو ہوا. کیونکہ ظاہر بات ہے ہیلی کاپٹر بقول عمران خان صاحب کی زبان میں کسی کے باپ کا تو نہیں ہے, اس میں جو پیٹرول ڈلتا ہے ان کے کسی کے باپ کا تو نہیں ہے, وہ میرے آپ کے ٹیکس کے پیسے سے ڈلتا ہے. اب وہ نیب میں پہنچ گیا. تو اب کے پی حکومت نے ماشاءاللہ ایک امینڈمنٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے, یہ منسٹرز کے سو کالڈ الاؤنسز کے اندر امینڈمنٹ ہے, اور اسپیسیفکلی چیف منسٹر کے ہیلی کاپٹر کے یوز کے اوپر یہ امینڈمنٹ ہے. اور اس میں اب جو شک نمبر 5 ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. جو شک 5 اور جو شک 7 ہے یہ دونوں بہت ہی کلیئر ہے کہ یہ امینڈمنٹ کلیئرلی عمران خان صاحب کے لیے کی گئی ہے. شک 5 کہتی ہے while using any aircraft or helicopter the chief minister, a minister, advisor or special assistant to minister, a public servant or government service so authorized under section 3 may be accompanied by and fly together with his support staff, aides and all other individuals that he deemed necessary for such air journey or execution. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چیف منسٹر کے پی یا کوئی کے پی حکومت کا منسٹر یا ایڈوائزر یا اسپیشل اسسٹنٹ یا کوئی پبلک سرونٹ یا کوئی سرکاری افسر اگر وہ ہیلی کاپٹر استعمال کر رہا ہے
تو وہ نہ صرف اپنے ساتھ اپنا جو سٹاف ہے یعنی کہ اپنے جو اہلکار ہیں ان کو رکھ سکتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی وہ کسی بھی انڈیویجول کو، کسی بھی ایک شخص کو وہ یا شخصیات کو وہ اپنے ساتھ ٹریول کروا سکتا ہے جو سرکاری شخصیت نہ بھی ہو، لیکن اس سرکاری افسر یا منسٹر یا اسپیشل اسسٹنٹ یا گورنمنٹ آفیسر یا چیف منسٹر کو لگتا ہو کہ مجھے اس کو ساتھ لے کے جانا ضروری ہے تو وہ اس کو لے کے جا سکتا ہے اس ہیلی کاپٹر میں. ٹھیک ہے، تو اب اس کے تحت کیونکہ وہ اب کہیں گے کہ ہم تو عمران خان صاحب کو اس قانون کے تحت لے کے جا رہے ہیں. اب پھر اب بات آئے گی کہ نہیں وہ کیس تو پچھلے زمانے جو عمران خان صاحب نے ٹریول کیا، آج کے بعد پہ یہ قانون اپلائی ہوگا نا کہ آج کے بعد عمران خان صاحب کے پی حکومت کے ہیلی کاپٹر پر ٹریول کر لے تو کوئی نہیں پوچھ سکے گا. نہیں، یہاں تک بات نہیں رکی. پیچھے سے معاملہ جسے کہتے ہیں نا عمران خان صاحب کی جو سلیٹ ہے نا وہ پیچھے سے صاف کی گئی ہے، سارے گناہ پیچھے سے دھوئے گئے ہیں. وہ کیسے؟ شک ساتھ پڑھیں. all official journeys and so carried out and undertaken on any aircraft or helicopter of government by the chief minister, any minister, advisor or special assistant to chief minister, public servant or government servant, or any of his support staff, aides, any other individual on and from 1st November 2008 till آج کی ڈیٹ تک کے پی گورنمنٹ ایکٹ کے تحت شیل ڈیم ٹو بی ویلڈلی کیریڈ آؤٹ، کہ اس کو آج کے دن سے ہی اس کو مان لیا جائے گا کہ 2008 نومبر سے لے کے آج کے دن تک جتنے بھی کے پی ہیلی کاپٹر میں جو کے پی چیف منسٹر کا ہیلی کاپٹر ہے اس میں انڈیویجولز نے بھی جو ان منسٹرز کے ساتھ سفر کیے ہیں وہ جائز مانے جائیں گے. ٹھیک ہے، قانون سازی کب کی جا رہی ہے؟ 2 نومبر کو، اور اپلائی کب سے کی جا رہی ہے کہ 1 نومبر سے لے کے 2 نومبر تک بھی جو سفر ہو چکے ہیں ماضی میں بھی پچھلے 14 سال میں بھی وہ اب جائز قرار پائیں گے. اور undertaken under this act and shall not be called in question for want of any deficiency of procedure or approval as in any case may be. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ جو ان لوگوں نے ان ہیلی کاپٹرز میں سفر کیا ہے یعنی کہ انکلوڈیڈ عمران خان صاحب، ان کو آپ کوئی بھی اتھارٹی بلا کے کوسچن نہیں کر سکتی کہ آپ چیف منسٹر کے ہیلی کاپٹر میں کیا کر رہے تھے، کس حیثیت میں پھر رہے تھے. ان سے اخراجات کا نہیں پوچھ سکتی، کچھ نہیں کر سکتی. یعنی کہ عمران خان صاحب کو کلین چٹ. اب اس ایکٹ کے تحت ان کو وہ کوسچن ہی نہیں کر سکتا. یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ وہ عمران خان صاحب اپنے لیے قانون سازی کروا رہے ہیں جو نیب کی امینڈمنٹ کو لے کے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں، خود اکاؤنٹیبلٹی سے بچنے کے لیے اس قسم کی امینڈمنٹس کرا رہے ہیں. جو عمران خان صاحب کنٹینر پہ چڑھ کے کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مجمع میں پوچھ لیا کسی نے کہ یہ آپ نے یہ کرتا کہاں سے کپڑا پورا کیا، آپ کا کپڑا کا تو پورا ہی نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے بلا کے جواب دیا کہ یہ میرے بیٹے کو جو مال غنیمت میں کرتے کا کپڑا ملا تھا تو میرے بیٹے نے وہ کپڑا مجھے دے دیا، تو پھر ہم دونوں کا جو کپڑا ملا تو اس سے میں نے کرتا بنوایا. یہ مثالیں دینے والا عمران خان کہتا ہے میں تو نہیں جواب دوں گا، میں تو کے پی حکومت کے ہیلی کاپٹر میں یشی کرتا ہوں، میرے باپ کا ہے وہ ہیلی کاپٹر، میں کیوں جواب دوں. یہ تو حالات ہیں. ٹھیک ہے، توشہ خانہ کا پوچھو، میں تو نہیں جواب دوں گا. آپ چوری کی حالت چیک کریں کہ وہاں پہ جعلی گھڑیاں، جعلی تحائف رکھوا کے اصلی والے چوری کر لیے عمران خان نے. اس لیول کا نیچ انسان، اور پھر مارکیٹ میں بیچتا رہا. آپ نے بھی لاہور میں دیکھا ہے جہاں پہ عمران خان صاحب میٹنگز کر رہے ہیں آج کل زخمی ہونے کے بعد، اس ڈرائنگ روم کا آپ لیوش دیکھیں وہ کتنا ہے. توشہ خانہ سے چوریاں کر کے آپ نے اپنے ڈرائنگ روم یوں بھر لیے، اتنے لیوش کر لیے، وہ تحفے بیچ کے نئے تحفے اپنے خریدے اپنے ڈرائنگ روم کے لیے. آپ سوچئے کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ، کوئی ایک کا مجھے مثال ڈھونڈ کے دکھا دے ان خلفاء راشدین میں سے جس نے تحفہ بیچا ہو، اپنے تحفے جو بیچتا رہا ہو، کہ جب وہ کسی دورے پر گئے تھے تو وہاں سے ان کو تحائف ملے تو انہوں نے بیچے وہاں کے. کوئی ایک مثال لا دیں.
اور یہ عمران خان صاحب بیٹھتے رہے اور خود کو راستہ مدینہ کا والی بھی کہتے ہیں. بیگم ملک ریاض سے ہیرے لے رہی ہے, 5 قرات کا چاہیے تو اتنے کا چاہیے. فرا گوگی لگ پیسے بناتی رہی, باہر بھاگ گئی ہوئی ہے, کوئی جواب دہی نہیں. اور حکومتوں کو کہہ رہے ہیں یہ چور آ گئے, میں تو ان کو نہیں چھوڑوں گا. یار کیا مذاق ہے. اور جن لیفٹیننٹ فیصل نصیر کے خلاف ایف آئی آر, میجر جنرل فیصل نصیر کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹوا سکے, کھڑے ہو کہتے ہیں کہ میں اب کبھی وہ حکومت نہیں لوں گا جس میں میرے پاس اختیار نہیں ہوگا. تو پھر اس حکومت کو, پنجاب حکومت کو بیٹھ کے کیوں چاٹ رہے ہیں جس میں آپ اپنی پنجاب حکومت سے ایک ایف آئی آر نہیں کٹوا سک رہے. اور سپریم کورٹ پہنچ گیا وہ پٹیشن لے کے کہ وہ ایف آئی آر کٹوائیں. حالانکہ معزز جج صاحبان کو معذرت کے ساتھ بلا کے عمران خان صاحب کے وکیل کو اور عمران خان صاحب کو بھاری جرمانہ کرنا چاہیے کہ تمہاری حکومت ہے, ہمارے پاس کرنے کیا ہے ایف آئی آر کٹوانے کے لیے اپلیکیشن لے کے. لیکن آپ دیکھیے گا کہ عمران خان صاحب کے وکیل وہاں پہ کھڑے ہو کے بڑے بڑے بھاشن دیں گے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کوئی ان سے پوچھے گا کہ آپ کی حکومت ہے, ہمارے پاس کیا کرنے آگے ہو. وہ میوزک ٹو دا ایئرز بن جائے گا. دیکھتے ہیں اب اگلی سماعت پہ کیا ہوتا ہے. اصولاً تو وہ پٹیشن اٹھا کے باہر پھینک دینی چاہیے. اور عمران خان صاحب میں اگر کوئی غیرت ہے اور اپنے الفاظ پہ پورے اترنے کا کوئی ہے تو اب پنجاب حکومت چھوڑے کہ نہیں میں نے تو حکومت وہ لینی نہیں جس میں میرے پاس اختیار نہ ہو. تو میں اگر ایک ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا تو پھر میں نے یہ حکومت رکھ کے کرنا کیا, کر کے دکھائیں نا. اب یوتھی کہیں نا کہ ہمارا لیڈر ہو ہمارا جسے کہتا ہے نا ہو صلاح الدین ایوبی, یہ حالات ہے صلاح الدین ایوبی کے. خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.